हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह के फजल करम से हमने एक और सेशन को अरेंज किया है और इसका टॉपिक जैसा कि आपको मालूम है, दीन की तरफ पहला कदम। इस सेशन का मकसद आपको बताना ये भी है कि एक इंसान जब दीन की तरफ आता है तो उसको सिर्फ ज़ुबानी बात का दावा नहीं करना होता कि यानी वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आए या वो यानी दीन की तरफ यानी ताल्लुक़ रखता है या दीन से आगे बढ़ना चाहता है, बल्कि इस शख्स को अमली तौर पर भी इस तरफ कोशिश करके दिखानी होती है। यानी इस सेशन में ये बताना मकसूद है कि दीन पे जब आप चलेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन मुश्किलात का सामना करने में कैसे हिम्मत और हौसला यानी हासिल किया जाए, उस वाले से जो भी आयात और अहादीस आप किताब व सुन्नत में मौजूद हैं, वो इस सेशन में बयान की जाएँगी और उसी वाले से ये पीडीएफ जमा किया गया है। देखिए कि एक इंसान जब दीन के ऊपर अमल करता है या दीन की तरफ आता है, तो गोया कि ये शख्स, ये इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मुकाम चाह रहा है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ की रज़ामंदी चाह रहा है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक रूल मुकर्रर किया हुआ है कि जो शख्स भी यानी दीन की तरफ आता है, वो अल्लाह ताला उसकी आज़माइश करता है, चाहे वो अंबिया की जमात भी हो। यानी कोई शख्स भी, चाहे वो नबी है, गैर नबी है, जो शख्स भी दीन की तरफ आता है या इसको नबूवत दी जाती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके आज़माइश लाज़मी करता है। अल्लाह ताला देखें कुरान मजीद में क्या फरमाता है, सूरत तौबा है, आयत नंबर 111 है। स्लाइड नंबर 3 के लास्ट में ये मौजूद है। आप इसी तरह साथ-साथ पीडीएफ को स्क्रॉल करते जाइएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत यानी मोमिनों के लिए रखी है, उसके बदले ये ऐसे हमें मुफ्त में नहीं मिल जाएगी। फरमाया अल्लाह ताला ने मोमिनों से इनकी जान और माल के बदले यानी जन्नत यानी इनको दे दी है। अब इंसान ने गोया कि अपनी जान और माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, तो अल्लाह ताला फिर जाके उसको जन्नत देगा। यानी एक इंसान अगर जन्नत का मुतलाशी है और जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो उस शख्स को सबसे पहले यानी किस चीज़ के अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा? अपनी माल और अपनी जान को। अगर एक इंसान ये इस चीज़ों को नहीं खर्च करेगा, तो अल्लाह ताला भी इसको जन्नत नहीं देगा। अब ये इंसान की सबसे कीमती चीज़ होती है, यानी उसकी जान और माल, और इसी के सबब अल्लाह ताला इंसान को जन्नत अता करेगा। हमें ये बात मालूम हुई यहाँ से कि अगर कोई शख्स दीन की तरफ आता है, तो उसको अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी अब एक इंसान अगर ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा मामला नहीं है। क्योंकि अब ये शख्स उम्मीदवार है या उस वेटिंग लिस्ट में लग गया या उस रास्ते पे चल गया जो जन्नत की तरफ जा रहा है। लेकिन वो जन्नत अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे मुफ्त में नहीं दे रहा। उसके लिए अल्लाह ताला ने शर्त क्या मुकर्रर की है कि अल्लाह ताला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 111 कि मोमिनों से उनकी जान और माल के बदले यानी अल्लाह ताला ने उनको जन्नत अता की है। अब ये इंसान जब तक अपनी माल और अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, तो उसको ये मुकाम हासिल नहीं होगा। इसी तरह देखिए कि एक इंसान जब दीन की तरफ आता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आज़माता है। क्यों आज़माता है? कि अल्लाह ताला कि हाँ, वो एक इस बात का सवाल कर रहा है कि अल्लाह मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ, आखिरत में कामयाबी चाहता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चेक करता है आज़माने के लिए कि वाक़ईतन क्या इस बात का अहल है भी कि नहीं। अगर हम वापस यानी हमने जो पहले सेशंस किए हैं उसके ऊपर थोड़ा-सा उसकी रिवीजन करें, तो हमने सूरतुल मुल्क है, सूरत नंबर 67 है, आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई थी कि हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी आज़माइश करें कि तुम्हें कौन अच्छे अमल करता है। यानी कि हमारा असल घर जो है, अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत के लिए पैदा किया है। लेकिन इस दुनिया में एक एडिशनल मौत और हयात को इसलिए पैदा किया, यानी एक ज़िंदगी और एक मौत को इसलिए पैदा किया ताकि उस टाइम पीरियड में अल्लाह ताला जाँच ले कि वाक़ईतन क्या ये शख्स जन्नत में दाखिल होने का अहल है भी कि नहीं। और वो जन्नत में दाखिल होने का अहल कैसे है? कि वो इंसान अल्लाह के रास्ते में अपनी जान, अपनी माल को सर्फ़ कर दे और इसी के बदले इंसान को जन्नत मिलेगी। आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाता है, सूरतुल बकरा है, सूरत नंबर 2 आयत नंबर 155 में कि हम ज़रूर बिज़रूर, इस आयत के अंदर अगर आप लाम ताकीद इसमें मौजूद है इस आयत के अरबिक में, और उसको उलमा कहते हैं कि इसलिए लाया गया कि ये ज़रूर बिल ज़रूर, यानी कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ ये मामला पेश ना आए कि हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, और माल, जानों और फलों के नुकसान से या इनकी कमी से। फरमाया कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। तो एक इंसान अगर ये कहता है कि मैं दीन की तरफ आ गया हूँ, अब दीन के आने पर मुश्किलात है, तो मुश्किलात तो फिर आएंगी। क्यों आएंगी? क्यों आ रही मुश्किलात? इसलिए आ रही हैं कि अब आप अल्लाह ताला से मर्तबा चाहते हैं, और अल्लाह ताला के हाँ ये रूल है कि अल्लाह ताला एक उसका नबी भी हो, उसको भी मर्तबा या मुकाम अपने यहाँ नहीं देता जब तक अल्लाह ताला उसको आज़मा ना ले। तो इसलिए इंसान की आज़माइश तो होनी ही होनी है। अब एक इंसान को इस तरह चाहिए कि उस आज़माइश को अच्छे से गुज़ार ले। अब देखें, एक इंसान के ऊपर गोया कि एक मुश्किल, एक सख्त वक़्त आना ही आना है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं।
اگر وہ اس آزمائش میں صبر کر لیتا ہے یا اس طرح عمل کر کے دکھاتا ہے جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، تو اس شخص کے لیے کیا ہے، آخرت میں یعنی اجر ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس سے یعنی ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے پہ یہ آزمائش کیوں آئی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ آج وہ تکلیف تو آنی ہے اور وہ سب نے کاٹنی ہے، ایٹ دین وہ کاٹنی پڑتی ہے پھر ہی ختم ہوتی ہے، تو کیوں نہ اس سے ثمرات حاصل کیے جائیں، اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ اس سے فائدہ حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس آیت کے اندر جیسے فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ یعنی جنت کی۔ تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہی آزمانا ہے، اب وہ انسان اس میں صبر کرتا ہے کہ بے صبرا ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیے سلائیڈ نمبر 5 پہ کہ سعد بن وقاص اللہ کے رسول اسلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکالیف کس کے اوپر آتی ہیں؟ اچھا یہ سوال میرا آپ لوگوں سے بھی ہے، نہیں اگر میں آپ لوگوں سے سوال پوچھوں کہ سب سے زیادہ تکالیف کس کے اوپر آتی ہیں، مشکلات سب سے زیادہ کس کے اوپر آتی ہیں، شاید آپ لوگوں کا جواب یہ ہو کہ جو زانی ہے، جو شراب ہے، بد اخلاق ہے، چور ہے، اور مطلب یہ جس طرح کی بھی عام برائیاں ہم سمجھتے ہیں، آپ کے شہر میں شاید یہ سوال ہو کا جواب ہو کہ ان لوگوں پر سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں، جبکہ اس کا جواب بالکل الٹا ہے۔ اللہ کے رسول اسلام سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شدید یعنی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے انبیاء کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ان لوگ ان سے قریب ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے قریب نیک تر ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ایک دن ایٹ دن، یہ اسی حدیث کا اگر ہم حصہ بھی پڑھیں تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ بندہ مومن کے اوپر اس دنیا کے اندر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر وہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان کے اوپر آزمائش اور تکالیف تو آنی ہی آنی ہے۔ اس میں ہمیں کتاب و سنت سے کیا رہنمائی ملی کہ ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر صبر کریں، اور اس صبر کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جیسے ہی آپ نیک بنیں گے، اٹ مینس آپ اللہ تعالیٰ سے مرتبہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو ٹیسٹ کرے گا۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ یعنی ایک انسان یہ بات کہے، آگے دیکھیے کہ ایک انسان یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن وہ شخص زبانی یعنی دعویٰ کرنے سے اس کی اللہ تعالیٰ یہ بات قبول نہیں کرے گا۔ آگے جا کے میرے والے سے آیت بھی پڑھیں گے۔ اس لیے آزمائش اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں اسی طرح سلسلہ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کی مرض الموت، یعنی مرض کی بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے، اس میں ایک عورت اللہ کے رسول اسلام کے پاس آتی ہے، اور اللہ کے رسول اسلام کی طبیعت کافی ناساز ہے، اور اللہ کے رسول اسلام کو بخار ہے تیز۔ وہ عورت اللہ کے رسول اسلام کو ہاتھ لگا کہتی ہے کہ آپ کو ایسا بخار ہے جس طرح کا بخار میں نے کسی یعنی شخص کو نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے رسول اسلام کی تکلیف اتنی سخت تھی اس طرح کی کسی بھی شخص کو نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جس طرح ہمارے لیے اجر دگنا ہے، اس طرح ہمارے لیے آزمائش بھی دگنی ہوگی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول اسلام اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین، یعنی آپ دیکھیں سب سے اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ انسان کو۔ اچھا اس اشرف المخلوقات میں سے بھی سب سے اعلیٰ جو جماعت ہوتی ہے وہ انبیاء کی جماعت ہوتی ہے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اچھا ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو نبی ہیں وہ اللہ کے رسول اسلام کی ذات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی مرتبہ نہیں دے رہا اپنے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی نہیں ہو رہا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کر لے، اور اللہ کے رسول اسلام اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اس لیے اللہ کے رسول اسلام کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اتنی تم ان کی پیروی کرو، ان کی لائف کو رول ماڈل بناؤ۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کی آزمائش کس قدر سخت تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان کو آزماتا ہے۔ تو ایک انسان اگر یہ کہے کہ میں دین کی طرف آیا ہوں، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین کے اوپر یعنی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ تو ریئلٹی ہے، یہ اس امت کے لیے خاص تو نہیں ہے، یہ آپ کے زمانے کے لیے خاص تو نہیں ہے۔ جو کوئی بھی پچھلی امت میں بھی یعنی دین کی طرف آیا، دین کی طرف اس نے کوشش کی ہے، تو اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم لوگوں پر یا تم لوگوں نے ایسی حالت نہیں دیکھی جیسا کہ پچھلے لوگوں کو تھی، یا جیسے کہ مشکلات کا سامنا پچھلے لوگوں کو کرنا پڑا۔ کیا چیز؟ فرمایا کہ انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، حالانکہ وہ سختی سے ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ وہ اس حال تک پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول یعنی اس وقت کے جو ان کے مابین رسول مبعوث ہوئے تھے ان سے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی اس قدر مشکل میں ہم شکار ہو گئے ہیں کہ ابھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو جا کے آزمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ایک انسان اگر یہ کہے کہ میں یعنی زبان سے لا الہ کہہ دوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے جنت میں داخل کر دے گا، یہ انسان کی صرف خوش فہمی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انسان کو یہ زبان سے اقرار کر دینے پہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ العنکبوت ہے آیت نمبر 2 سے 3،
میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اسی چیز پر چھوڑ دے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب ان کی آزمائش نہ کی جائے، یعنی اب ان کو آزمایا نہ جائے، اب ان کے پر تکالیف نہ بھیجی جائیں. یعنی لوگ صحیح یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اب کہہ دیا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اب ہم گویا کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں. تو اپنے ایمان میں سچا کون ہے وہ انسان کو عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے. دیکھیں لگا رسول اسلام نے بھی اس حوالے سے تفصیل بیان کی ہے. پہلے ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں میں سے معلوم نہیں کیا کہ ان لوگوں میں صبر کرنے والے کون ہیں، یا ان لوگوں میں یعنی شکر کرنے والے کون ہیں، یا ان لوگوں میں جہاد کرنے والے کون ہیں. اسی طرح یہ مختلف آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے جو آپ کو کمبائن فارم میں نے بتائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے گا جو سچ کہتے ہیں. تو ایک انسان اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، یہ زبان سے اقرار کر دینا یہ کافی نہیں ہے. ایمان تین چیزوں کا نام ہے. یعنی ایک انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی طرح اس کے دل میں بھی یعنی اس بات کی تصدیق کرتا ہو، اس بات کی گواہی دیتا ہو، لیکن اس کو عمل سے بھی ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کی دلیل کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جنہوں نے جنت میں داخل ہونے سے کفر کیا یعنی انکار کیا. تو اللہ کے رسول اسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا شخص ہے جو کفر کرتا ہے یا انکار کرتا ہے جنت میں داخل ہونے سے. تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. تو عمل سے انسان انکار کرتا ہے. تو ایمان عمل کا بھی نام ہے، یعنی عمل بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. تو ایک انسان صرف زبان سے کہے تو یہ اس کا ایمان ثابت نہیں کرتا، بلکہ ایک انسان کو اپنے عمل سے بھی اس بات کی گواہی دینی ہوتی ہے کہ وہ شخص ایمان والا ہے. اب دیکھیں اگر ایک انسان دین کی طرف آتا ہے اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر اجر بھی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، یہ حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3058 اور سلائڈ نمبر 9 پہ لکھی ہوئی ہے کہ دین پر جمے رہنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا. اس کا آپ امیجن کریں، اپنے ذہن میں یہ گمان کریں کہ ایک کوئلہ ہے یا لکڑی کا ٹکڑا ہے جو جل رہا ہے، اور آپ صرف اس کو ہاتھ میں نہ پکڑیں بلکہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے مٹھی کو بند کر لیں. کس قدر مشکل ترین بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر جمے رہنا ایسا ہی ہوگا جیسے آگ کے انگارے کو مٹھی کو پکڑنا. فرمایا کہ اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا اس کو تم جیسے 50 صحابہ کرام کے مطابق ثواب ملے گا. یعنی پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ کیا ہم یعنی جو لوگ ایک ہم میں سے کوئی عمل کرتا ہے تو ہم یعنی عمل کریں گے تو پھر ان 50 لوگوں کو ہمارے مطابق ثواب ملے گا. فرمایا نہیں، تم 50 لوگ جتنے عمل کرتے ہو ان تم 50 لوگوں کو جو ثواب ملتا ہے کمبائن فارم میں اس ایک بندے کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اسلام ان کے درمیان موجود تھے، ان کے ایمان کا لیول، ان کے تقوی کا لیول بہت ہائی تھا. اور اس دور میں کیونکہ اللہ کے رسول اسلام اس دور میں موجود نہیں ہے تو ان کے وہ ایمان کا لیول نہیں ہے، وہ تقوی کا ہمارے ہاں وہ لیول نہیں پایا جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کیا کہ تمہیں پھر اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جامع ترمذی کا حدیث موجود ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ اسلام اجنبی دور میں شروع ہوا تھا، یعنی صرف چند لوگ تھوڑے سے لوگ اس کو جانتے تھے. فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ یہ اسلام یہ دین ہے یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، یعنی صرف چند لوگ اس کو جانتے ہوں گے، چند لوگ اس پہ عمل کرتے ہوں گے. تو فرمایا کہ لہٰذا ایسے وقت پر قائم رہنے والے یعنی ایسے وقت میں جو اس دین پر قائم رہنے والا، اس دین پر ڈٹے رہنا، اس دین پر جمے رہنے والے کے لیے جنت ہی خوشخبری ہے. تو اس لیے جب ایک انسان دین پر عمل کرتا ہے مشکل اوقات میں تو اس کو اجر بھی زیادہ ملتا ہے. تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ یہ آپ کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ دین پہ اس وقت عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس میں ایک یعنی ایک پروموشن آفر چل رہی ہے، ایک بونس پیکج ہے کہ اس دور میں جو شخص یعنی دین پر عمل کرے گا اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے کہ اجنبی کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک جنت کی خوشخبری بالکل یہ بات تو ہے، لیکن اس کے لیے اجر و ثواب اور مرتبہ بھی زیادہ ہے. کیونکہ ایک انسان اگر اس وقت دین پہ قائم رہے جب دین پہ عمل کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں یا دین کے اوپر کم لوگ عمل کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں، فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو کہا جاتا ہے یعنی آزمائش. فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ آزمائش کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. یعنی کوئی آپ امیجن کریں کہ ہم اللہ کے رسول اسلام کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کے رسول اسلام کی طرف یعنی قریب ہو رہے ہیں، ان کی طرف سفر ہمارا گامزن ہو. یہ اس طرح ہے کہ ایک انسان ان آزمائشوں کے دور میں عبادت پہ جمع رہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان آزمائشیں آتی ہیں انسان عبادات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی روٹین کو خراب کر دیتا ہے. تو آزمائشوں کے دور میں ہی ایک انسان کے اوپر یعنی امتحان ہو رہا ہے کہ وہ شخص کیا یعنی ان تکالیف کے پر جو اس سے گزر رہی ہیں کیا صبر کرتا ہے، کیا اسی طرح عبادات کو جاری رکھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ عبادات صرف یعنی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور صرف
نماز روزہ رکھ لے، بلکہ یہ مکمل انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی شامل ہونی چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے اصحاب رسول ایک بڑی حکمت انگیز حدیث نقل کرتے ہیں، جو کتاب الامارہ کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے اصحاب رسول یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے بیعت لیتے تھے، یعنی جب ہم مسلمان ہوتے تھے نا تو انبیاء کی طرف سے بیعت دی جاتی ہے۔ آج کل جس طرح پیر و مرشد یہ بیعت دیتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر شرعی بیعت جو کی جاتی ہے، لیکن بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام ان سے بیعت دیتے تھے، یعنی ایک اسلام قبول کروانے کی، اور اللہ کے رسول اسلام ان سے ایک وعدہ لیتے تھے، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کہتے تھے کہ پہلے اس بات پہ عہد کرو، وعدہ کرو، پھر تمہاری اسلام قبول کیا جائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں موجود ہوتے تو یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر اگر ہمیں مان لے کے آتے ہمیں بھی یہ بیعت کرنی پڑتی، اور اس بیعت کے اندر الفاظ موجود ہیں جو سلائڈس میں بھی موجود ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے والے سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول السلام کہ ہمیں، یعنی صحابہ رسول یہ بات بیان کرتے ہیں، سوری، کہ ہمیں اللہ کے رسول اسلام اس بات کا وعدہ لیتے، عہد دیتے کہ تم لوگ دین پر چلنے کے حوالے سے، دین کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے کسی کی بھی کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، یعنی لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے یہ تم کیا کر رہے ہو، تو اللہ کے رسول اسلام وعدہ لیتے تھے کہ تم اس سے خوف نہیں کھاؤ گے۔ یعنی اگر آج ہم اللہ کے رسول کے اسلام کے دور میں موجود ہوتے تو ہمیں اس بات پہ وعدہ کرنا پڑتا، تب ورنہ ہمارا ایمان ہی قبول نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم، یعنی اگر رسول اسلام کے اوپر ہم ہاتھ پہ بیعت ہی نہ کر سکتے، تو آج کیوں ہم اس پر عمل نہ کریں؟ یعنی آپ ان کی بات کو اگنور کریں، کیا ان لوگوں کی اس کے اندر اہمیت ہے کہ ہم ان کی باتوں کو یعنی اپنے سر پہ سوار کر لیں، جن کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ التحریم ہے، آیت نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آیت سٹارٹ کی کہ مومنوں کے لیے ایک مثال فرعون کی بیوی ہے، یعنی مومنوں کو جو لوگ دین کے اوپر آتے ہیں، دین کے اوپر ان کو تکالیف دی جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی ان کے لیے مثال ہے، اور یہ آیت یہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اس نے التجا کی، اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں یعنی جنت میں اپنے لیے گھر یعنی اپنے ساتھ یا اپنے پاس ایک گھر بنا دے، اور فرمایا کہ مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش دے۔ اب یہ اس عورت کا اگر ہم واقعہ پڑھیں کہ یہ اس شخص کی بیوی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی، اور فرعون نے اس کو کس چیز کا لالچ دیا کہ یعنی اگر تم ان کو چھوڑ دیتی تو میں تمہیں یعنی اپنے پاس مال و دولت دوں گا، اور یہ عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو فرعون نے، یعنی کہا جاتا ہے واقعات کے اندر کہ لوہے کی میخیں اس کے ہاتھوں میں یعنی گاڑی گئی، اور سخت ترین اس کو تکلیف دی گئی، لیکن پھر بھی کیا اس نے یہ بات کہی؟ یعنی ہمارے ہاں تو لوگ اتنے کچے ایمان کے ہیں کہ ان کو چند پیسے بیچنے ملیں وہ اس کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں، تو اس کو دیکھیں آپ فرعون کی بیوی کو کہ اس کی کس قدر ایمان پختہ تھا، کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس چیز کی بھی ویلیو نہیں ہے، حالانکہ اس کو تکالیف دی جا رہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو تکالیف بھی نہیں ہوتی، چند صرف دنیاوی فائدے کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس نے کیا دیکھیں دو قربانیاں دی ہیں کہ ایک تو اس یعنی عظیم عورت نے اس تمام تر عیش و عشرت کی معاملات کو یعنی زندگی کو چھوڑا، اور اس نے وہ تمام تن تکالیف کو برداشت کیا، اور یہ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ یعنی اسلام میں یہ بات جائز ہے کہ آپ کسی معاملے میں یعنی جھوٹ بول سکیں اس معاملے کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں اگر آپ کو جان کا خدشہ ہے، حالانکہ یہ جائز ہے، لیکن اس نے پھر بھی یہ بات نہیں کہی کہ میں اس سے پھر جاؤں گی، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اور مجھے یعنی اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور ایک اور مثال اللہ کے رسول اسلام کے دور میں بلال بن حبشی، بلکہ بلال بن رباح لال حبشی، اب ان چیز کو دیکھیے کہ ان کے حوالے سے ان کا جو آقا تھا یعنی یہ غلام تھے، اور ان کے جو مالک تھا اس نے بڑی سخت ترین ان کے اوپر تکالیف ڈھائی، حتیٰ کہ آتا کہ پتھر ان کے اوپر رکھ دیا گیا، پھر بھی یہ پکارتے جاتے تھے کہ میں اس بات کا انکار نہیں کروں گا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور میں اس بات پہ ایمان لیتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور احد احد یہ بار بار کہے جاتے، یعنی اس کے ان کے اوپر سخت تکالیف آئی، پھر بھی انہوں نے دین پر ڈٹے رہنا، دین پر جمے رہنا، اس کو ترجیح دی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم لوگ دین کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہمیں زیادہ فائدہ ہے، یا کسی بھی چیز کو دین کو یعنی خاطر نہیں لے کر آتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے دور میں جو صحاب تھے، جو لوگ تھے، وہ کس قدر یعنی دین کو امپورٹنٹ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اس کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، تو یقیناً یہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان لوگوں کی یعنی ہمیں پیروی کرنی چاہیے کہ دیکھیں یہ لوگ کس قدر دین کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ آگے اگر ہم دیکھیں کہ آزمائش کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک انسان کے اوپر جب آزمائش آ گئی ہے تو اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، یعنی دو باتیں ہم نے اس کے بارے میں سیکھی
کہ آزمائش کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا اسلام میں، اور جب یہ آ جائے پھر اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ مومن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کوئی بھی کانٹا چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے یعنی اس تکلیف کے ذریعے. آگے دیکھیں رسول اسلام نے فرمایا کہ مومن کا بھی کیا عجیب معاملہ ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. یعنی ایک انسان دیکھیں ایک وقت میں ان دو حالتوں میں ہوگا، یا تو وہ یعنی خوش حال ہے اور اس کو اوپر نعمت اللہ تعالیٰ کی، یا ایک معاملہ ہوگا کہ اس کو تکلیف کا سامنا ہے. تو اللہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اس کا بھی کیا عجیب معاملہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یعنی اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر رہا ہے، صبر کے بھی اجر ہے، اور اگر کوئی انسان کو نعمت ملی ہوئی ہے، خوش ہے، تو اس پہ شکر کر رہا ہے، اس پہ بھی اجر ہے. یعنی ہر معاملے میں اس کے ہاں نیکیوں کا اضافہ ہی اضافہ. ایک انسان کو جب تکلیف آئے، وہ کہے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، میں دین پر جب عمل کرتا ہوں میری زندگی سخت ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے لوجک کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے. کیونکہ آپ اب ایک مرتبہ مانگ رہے ہیں، تو زبان سے آپ کہیں کہ ایمان لے آئے، یہ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ اکتفا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو آزماتا ہے کہ واقعتاً کیا یہ صبر کرنے والا ہے. اب یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اس بات کو بہت سوچتے ہیں. اب یہاں پہ ایک واقعہ موجود ہے پیج نمبر 18 کے اوپر، اگر آپ پڑھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا سیدنا علی کے والد اور سیدنا حسن و حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے دادا ابو طالب بن عبد المطلب، جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے چچا، آپ صرف زبان سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیجئے، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، یعنی میں یہ چاہتا ہوں یا میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ کے یا یہ گواہی دے کے آپ کے یعنی دل ٹھنڈا کر دوں، یا آپ کو خوشی فروخت یعنی عطا کروں. لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ قریش میرے تانا دیں گے کہ یہ شخص تو موت کے قریب ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کس قدر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور صحیح مسلم حدیث ہے، حدیث نمبر 515، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ کے چچا کا کیا حال ہے، کہ جو آپ کی دین میں مدد کرتے تھے لیکن ایمان لے کے نہیں آئے. تو اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ ان کو جہنم کا سب سے کم عذاب ہوگا، اور سب سے کم عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. ایسے بعض علماء نے اس کی شرح بیان کی ہے کہ اسے ان کا دماغ جیسے ہنڈیاں پکڑی ہوتی نا، اس طرح وہ یعنی جل رہا ہوگا جہنم کے اندر. یہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یعنی آپ امیجن کریں کہ ہم یہاں پہ اس دنیا میں آگ کو چھو بھی نہیں سکتے، اور وہاں پہ ایک انسان کے کس قدر سب سے کم ترین عذاب، یعنی ایک ایسا ہے کہ انسان کا دماغ اس طرح کھول، یعنی اس طرح انڈیا میں ابال نہیں آ رہا ہوتا ویسے، اور آگ کی جوتیاں انسان کو اس سے پہنائی گئی ہیں. یعنی اس آگ کی شدت اس قدر ہوگی کہ جو اس کی باڈی کا سب سے اوپر والا پارٹ ہے وہاں تک وہ شدت پہنچی ہے اور اس کا دماغ کھول رہا ہے. اور یہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہے. کیا وجہ ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ تو یعنی مان لے آیا ہے اور آخری وقت میں. یہ انسان کو آخرت میں بہت نقصان دیتی ہے چیز کے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. آپ دیکھیں ہمیں لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں اس میں ایک وجہ تکبر ہے. اچھا، تکبر کی دو اقسام ہیں. ایک وجہ، ایک تکبر کی جو قسم ہے وہ کفر ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول اسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اسلام سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 265 ہے، کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا یعنی لباس خوبصورت ہو یا اس کی وجہ کو خوبصورت ہو. تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ تم حق بات سے منہ موڑو اور لوگوں کو حقیر جانو. تو اس میں جو کفر ہے، یعنی تکبر کی دو اقسام ہیں. ایک جو یعنی قسم کفر تک لے جاتی ہے وہ یہ ہے حق بات سے منہ موڑنا، اور دوسری قسم جو گناہ کبیرہ ہے وہ لوگ حقیر جاننا. اب ایک انسان کہے کہ یہ کل کا بندہ یہ مجھے آگے بتائے گا، یا یہ جو مولوی یہ مجھے بتائے گا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. یعنی اب کئی لوگوں کو جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا دین کی طرف آنے کے پیچھے وجہ یہ کیا ہے کہ یہ جس کی 30 سے 35 ہزار سیلری ہے، میں لاکھوں کماتا ہوں، میرے پاس گاڑی، یہ مجھے بتائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو بھائی وہ آپ کو اپنی بات تھوڑا نہ بتا رہا ہے، وہ تو آپ کو اللہ کے رسول السلام کی زندگی سے بات بتا رہا ہے. ایسے بدبخت لوگ یقیناً اگر اللہ کے رسول کے اسلام کے دور میں ہوتے تب بھی یہی بات کہتے ہیں. رسول اسلام کو والے سے فرمایا گیا کہ آپ کو یہ لوگ غم نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ یعنی چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے. اس دور میں جب ایک انسان دین کے عمل کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سب سے بڑے جو دین کے دشمن ہیں اس کے اپنے گھر میں موجود ہیں. آپ دیکھیں اگر یہ معاملہ آپ کے گھر میں ہے تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے نبی یا اے ایمان والو، یہ بہت سے تمہارے گھر والے تمہارے دشمن ہیں. یعنی تمہارے معاملے میں یہ بھی تمہارے ساتھ ہی دشمنی کرتے ہیں. دشمنی کیا ہے کہ تمہیں دین سے روکتے ہیں. اس لیے ہمارے معاشرے میں آج کل ایک چیز یہ بھی بہت ٹرینڈ کر رہی ہے کہ ایک نوجوان نسل
جب دین کی طرف آتی ہے، اس دین کی طرف آنے کے سبب ان کے گھر والے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے معاذ اللہ، یا یہ مجنون ہو گیا، یہ پاگل ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں نا ایک چیز یہ عام ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے نا جو یعنی عام چیزوں سے ہٹ کر ہو، یا ایسی کوئی چیز نظر آئے جو تھوڑی عجیب لگے، تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیندار لوگوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک انسان دیندار بنتا ہے تو اس کو مجنون یا پاگل کہا جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول اسلام کو بھی کہا گیا۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو اس کو سنی تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے، سختی برداشت کرنی پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے، یا ایون کہ اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ تو اس لیے ایک انسان، ایک گھر والوں کو، ایک والد کو ایسا ماحول گھر میں رکھنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اے مان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ جو فرض تبلیغ ہے یہ مرد کے ذمہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ ان تمام تر احکامات کو، ان تمام تر اللہ تعالیٰ نے جو لازم کیے ہیں اپنے اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو پہنچائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہی لوگ اس دشمن بن جاتے ہیں اپنی اولاد کے، یا اس کے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر ایک مرد دین کی طرف آ گیا تو اس کے بچے یا اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ معاملہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک تو ان کو تلقین کریں جس طرح کہ آپ کو حکم ہے، یا آپ کو ان کو مختصر بات بیان کریں، لیکن اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ ان کی باتوں پہ پھر کان نہ دیں، یعنی ان کو اس بات کو اگنور کریں۔ جب آپ اگنور نہیں کریں گے تو آپ اس کو سر پہ سوار کریں گے تو آپ کے لیے اس پہ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو انسان کو دین کے اوپر آنے سے روکتی ہے، شیطانی وسوسات، کہ ایک تمہارے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہارے تو گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور اس والے سے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایک انسان ان شیطانی وسوسوں کو یعنی دور بھگائے۔ ہدایت مل جانا یا دین کے اوپر عمل کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایک انسان کو چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ اس پہ استقامت بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ یعنی اگر وہ استقامت کے اوپر نہیں آتا تو کیا فائدہ اس کے دین کے اوپر آنے کا۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ استقامت کو بھی فالو کرے۔ اب ان دعاؤں کا جب ایک انسان کرے گا، انسان ان دعاؤں کو کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یعنی اس استقامت کے حوالے سے۔ دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینی کا۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی انگلیوں کے درمیان آدمیوں کے دل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے، یا دلوں کی حالت کو بدل سکتا ہے۔ تو انسان کو کرنا کیا چاہیے کہ ان دعاؤں کو پڑھتا رہے۔ یہ جو حدیث ہے آپ کے سامنے لکھی گئی ہے سنن ترمذی کی، اس کا پیچھے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی بھی کے دل کو پھیر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آپ دین کی طرف لائے تو دین سے پھر بھی سکتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، اگر ایک انسان اس کی نعمت کو شکرانہ ادا نہیں کرتا، نعمت کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ یہ دعا بھی کرتا رہے کہ یہ دیکھیں اللہم صرف القلوبی، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، یا اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دین کو، میرے دل کو، یا مجھے اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ دو دعائیں، ایک کا معنی کہ مجھے اپنے دین میں ثابت قدم رکھ، ایک میں ہے کہ صریف قلوبی نہ اللہ تعالی کا کہ مجھے یعنی تو مدد کر میری کو، یعنی اس معاملے کہ میں تیری اطاعت کرتا رہوں۔ تو یہ دعائیں لازمی کرنی ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک لاسٹ بات ہم کر کے سیشن کو اینڈ کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں، تو میں ایک یعنی بھائی کے ساتھ کھڑا تھا، بریک میں تھی، تو اس میں وہ بات مجھے اس کی، سے میں اس سے بات کر رہا تھا تو مجھے اس کی بات سے ایک پوائنٹ یعنی ملا کہ اس نے کہا کہ ہم یعنی ہمارے لیے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے۔ اور میں اس کی بات پہ غور و فکر کر رہا تھا کہ یہ شخص یہ بات کیوں کہہ رہا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ میرا گیٹ اپ داڑھی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے دین ہی ہے۔ اب اس نے یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ بڑی چیز بڑی مشکل ہے، یا ہم اس طرح عمل نہیں کر سکتے جس طرح آپ کرتے ہو، یا جس طرح ہم اسے زندگی نہیں گزار سکتے جس طرح آپ گزارتے ہو۔ اچھا، میں نے اس بات پہ فوکس کیا تو وہ اصل میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یعنی ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو چکا ہے کہ ایک انسان کے لیے کو دین کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ خواہشات۔ ایک انسان بعض اوقات اپنی خواہشات کا اس قدر غلام ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو خواہشات دین کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اچھا، معبود کیا ہوتا ہے؟ یہ عبد کہاں سے نکلا ہے لفظ؟ بندگی سے، یعنی اس کی ہم بات مان لیں وہ ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس شخص نے اپنی خواہشات کو یا اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ بندگی کرنا، اس کی بات مان لینا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یعنی اس کی اطاعت کرتے ہیں، جیسا وہ کہتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو ایک انسان اگر اپنے نفس کی بات کو مانتا رہے
تو یہ جو معاملہ ہے یہ انسان کو شرک یا کفر میں داخل کرتا ہے، اور یہ انسان کو گویا کہ دائرۂ اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ دین کے قریب نہیں آتے یا دین کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ خواہشات کو ترک کرے۔ یہ جو خواہشات ہیں، خواہشات کا غلام ہونا، یہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے لائف اسٹائل کو سمپل رکھے۔ کل کو اگر اگر انسان کے پاس موقع آتا ہے دین کے اوپر عمل کرنے کا، تو یقیناً اس میں انسان کو خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان کی لائف اسٹائل جتنا سمپل ہوگا، جتنا سادہ ہوگا، اس کے لیے دین پر عمل کرنا اس قدر آسان ہوگا۔ تو اگر ایک انسان بہت زیادہ خواہشات اس کی زندگی میں ہیں، یہ بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو لگژری لائف اسٹائل کیا ہے، تو اس کے لیے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے اپنی خواہشات کو اس قدر نارمل رکھیں کہ آپ کے لیے دین کی طرف آنا ہے، دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہوگا۔ یقیناً یہ خواہشات کی قربانی ہی مانگتی ہے۔ تو یہی ہمارا آج کا سیشن تھا۔ مختصر میں آپ کو اس کا اگر خلاصہ بیان کروں تو ہم نے اس کو یہ سیکھا ہے کہ جتنی بھی تکالیف آئیں گی ان پہ صبر کرنا ہے، اور جب آپ دین کی طرف چلیں گے، دین کے راستے پر چلیں گے، تو آپ کو تکالیف آئیں گی، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کثرت سے کرنا ہے، تاکہ آپ کے اوپر وہ تکالیف، وہ آزمائشیں کم سے کم آئیں، اور جب آزمائش آ جائے تو اس کو ناپسند نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ اس طرح جو آزمائشیں تکالیف لوگوں کی طرف سے سننے کو ملیں گی، اس پہ کار نہیں دھرنا، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا، اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو سر پہ سوار کر لیں گے تو آپ کے لیے خود دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح جو دین میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، روڈ اٹکاتا ہے، اس سے تھوڑا کنارہ کش ہو جائیں، تاکہ آپ دین پر عمل کر سکیں، دین کو پرائورٹائز کریں۔ اسی طرح ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ دین کے اوپر عمل کرنے جب آپ آتے ہیں تو کبھی بھی اس بات کو آر نہ محسوس کریں کہ آگے بات کرنے والا کیا ہے۔ کوئی بھی شخص بات کر رہا ہے خیر کی، تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شخص مجھے بتائے گا۔ تکبر نہ دکھائیں اپنے اپنے اندر، ایسی چیز نہ عمل سے ظاہر کریں کہ آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اس بات کو کہ میں اس کی بات کیوں مانوں۔ اس طرح ہم نے اس باتوں کو بھی سیکھا کہ جب یہ تکلیف آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آئیں گی، تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس پہ اجر کا امید رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ نہیں بخشے گا۔ ہمیشہ جب بھی توبہ کی طرف کوشش کرنی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ پھر آگے توبہ کرنا ہے، نہیں، ہم نے اس فوراً سے حدیث کو ریمائنڈ کرنا ہے اپنے ذہن میں، فوراً جب بھی آپ کو یہ گمان ہے، کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا خوش ہوگا کہ میں اگر اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ الفاظ دو ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ معافی مانگنے کو وہ چیز ہے، آپ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف واپس آ گئے ہیں، یہ ہوتا ہے توبہ۔ ایک ہوتا ہے معافی کہ میں معافی مانگتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے توبہ کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتا ہے، آپ کا ویلکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اس بات سے بہت گمان نہیں ہونا کہ میں دین کی طرف آیا تھا یا آئی تھی، لیکن میں نے گناہ کیا، پھر میرے سے گناہ ہو گیا، میں ادھر گناہوں کی طرف لگ گیا یا لگ گئی، اور اس کے سبب آپ یہ کہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو پھر تو غلطی کر کے آ گیا ہے، تو ایسا کبھی گمان نہیں کرنا، ہمیشہ اس بات کو یقین رکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا۔ اور ایک لاسٹ مشورہ یہ کہ آپ کسی نہ کسی ادارے سے، کسی نہ کسی ایسی آرگنائزیشن سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے سورۃ الکہف کے اندر کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو، یا ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تو آپ جب کسی برانچ سے، کسی ادارے سے جڑے رہیں گے نا، یہ میں نے خود پرسنلی فیس کیا ہے کہ جب آپ کسی نہ کسی ادارے سے جڑے رہیں گے نا، تو آپ دین سے دور بھی جائیں گے نا، آپ کھینچ کے آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ جیسے ایک الاسٹک ہے نا، تو وہ بندھا ہوا ہے، تو آپ دور بھی جائیں گے نا، ایٹ دا اینڈ آپ واپس آ جائیں گے اس کے پاس، کیونکہ آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ وہی جو شاخ ہے درخت کی، وہ برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جو جڑی نہیں رہتی، جو جڑی رہتی ہے، جو اتنی بھی لمبی ہو جائے، وہ اس کے ساتھ اس کو پھل اور ثمر ملتا رہتا ہے درخت سے۔ درخت جو خوراک پیدا کرتا ہے اس کو بھی ملتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس سے درخت سے الگ ہوتی ہے، تو وہ اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہمیشہ آپ ہمارے ادارے کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے، یا کسی بھی ادارے کے ساتھ، کسی بھی خیر کے کام کے ساتھ جو دین پہ عمل کرتا ہو، جس کے پاس جا کے آپ کا تقوی ایمان بڑھتا ہو، ایسے لازمی کسی ادارے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہی تھا، کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو مختصراً باتیں بیان کی جائیں، کچھ باتیں سلائڈ سے نہیں بھی بیان کی گئی تو اس کو آپ PDF میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس باتیں تھیں جو مجھے لگی امپورٹنٹ ہیں، میں نے کوشش یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس کو بیان کروں۔ یقیناً جو بھی اس میں خیر کی بات ہے اللہ کی طرف سے، اور جو بھی اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی شر ہے، تو وہ یقیناً ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرے، اور ہماری پوری ٹیم سے، یہ جن لوگوں نے یہ سلائڈس تیار کی ہیں، جن لوگوں نے اس کا پورا کنٹینٹ تیار کیا، یقیناً پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ یہ جو آپ کو PDF ملتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ بڑی آسانی سے تیار کیا جائے، اس پہ پراپر پروف ریڈنگ ہوتی ہے، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے، اور پھر یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہم لوگوں نے یہ جو وقت نکالا، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم اسے قبول فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے، اور جن لوگوں کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں، جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی آخرت میں معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔